بعد آپ کو لیے چلتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان، قابل احترام وزراء کرام، پارلیمنٹیرینز، ایکٹنگ ایمبیسڈر آف ریپبلک آف کوریا اینڈ مسٹر کون جیان، آر ڈی ایڈمنسٹریٹر آف ایگریکلچر سیکٹر ان ریپبلک آف کوریا، اس شاندار ادارے کے انچارج ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب، چیئرمین پی آر سی، اور انتہائی قابل احترام پی آر سی کے آفیشلز، انجینئرز، سائنٹسٹ، اور انتہائی ذہین قابل ایگریکلچر کے گریجویٹس، پی ایچ ڈیز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مجھے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں آ کر بہت اطمینان ہوا ہے کہ یہاں پہ بڑی لگن اور محنت سے پاکستان کی زراعت کو ترقی دلوانے کے لیے یہاں پر ہمارے سائنٹسٹ، ایکسپرٹس دن رات محنت کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی اس محنت کی بدولت پاکستان کی زراعت ضرور آگے بڑھے گی، اور یہاں پر ریپبلک آف کوریا کی تعاون سے جو آلو کے بیج کی حوالے سے جو ادارہ قائم کیا گیا ہے، میں اس کے اوپر I would like to express my deep gratitude to the government of Republic of Korea and of course our acting ambassador and our director Kon Jayan. Most definitely Republic of Korea is a country with a very strong economy and have great expertise in many areas of economic development, industry, steel, agriculture, information technology-led initiatives, and many other areas, automobile industry. Pakistan imported Daewoo buses back in 90s. So I think our relationship with Korea is strong and we need to make it more stronger. And thank you once again for your cooperation in this great initiative. خواتین و حضرات، زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور آج بھی پاکستان کی آبادی کا تقریباً 65% حصہ دیہاتوں میں وہ زندگی گزارتے ہیں اور پاکستان کے لیے اناج پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا کسان بہت محنتی، بہت قابل ہے، اور جاڑے اور گرمی میں دن رات محنت کرتا ہے۔ اس کو اگر آج کسی چیز کی ضرورت ہے تو بہترین بیج کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے، اور جینون دوائیوں کی ضرورت ہے
जाली अद्वियात की नहीं। और अगर वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर किसान को ये अशिया मुनासिब कीमतों पर मुहैया कर दे तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा एक ज़रई इनकलाब लाया जा सकता है। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन दी है, पानी है, बड़े बड़े शानदार साइंटिस्ट हैं, बड़े एक्सपर्ट्स हैं और लाखों बच्चे और बच्चियां आज एग्री ग्रेजुएट्स हैं। अगर ज़रूरत किसी बात की है तो वो मुनासिब माहौल, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वो अगर मुहैया करेंगे तो मैं अल्लाह ताला के फज़ल करम से बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि अगले चंद सालों में पाकिस्तान की ज़राअत इतनी तवाना हो जाएगी कि मुल्की ज़रूरियात भी पूरी होंगी और एक्सपोर्ट्स के लिए सरप्लस भी मुहैया होगा। लेकिन ये बात तकरीरों शेरों से उनसे नहीं होगी, मेहनत से और दिन रात मेहनत से। आज आप देखें, कॉटन एक ज़माने में पाकिस्तान ने तकरीबन 16 मिलियन बेल्स को टच किया था और आज यानी हम कॉटन की हमारी पैदावार इंतहाई कम है और मुहैया नहीं किया गया और अभी भी हम बाहर से बीज इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एक शानदार एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का और जनूबी कोरिया का कि इंशाअल्लाह अब ये बीज मुहैया होगा और जो बीज इंपोर्ट होता है उस पे जो ज़र मुबादला ख़र्च होता है वो नहीं होगा। और उम्मीद की जाती है कि ये बीज बहुत ही शानदार बीज होगा जिससे कि हमारे आलू की जो पैदावार को बहुत ज़्यादा उसको तरक्की मिलेगी और एक्सपोर्ट भी करेंगे आलू आला इक़साम का और पाकिस्तान की जो ज़रूरियात पूरी होंगी। इसी तरह गन्ना है, देखिए कि कॉटन में भी हमारा हमसाया हमसे आगे निकल गया, चीन कहीं हमसे आगे निकल गया और हम 20-25 साल से इसी कन्फ्यूजन में हैं। मोनसेंटो से हम 20-25 साल में कोई मुआहदा नहीं कर सके। कोई अगर रिस्क थे तो उसको ले लेते ताकि आज पाकिस्तान के अंदर कॉटन की पैदावार कहीं की कहीं पहुंच गई होती, या कोई और उसका जो मतबादल है उसको हम ले आते। चीन में आज इस तरह की सख्त मौजूद है। यही तकरीबन आलम हाल है गन्ने की पैदावार का। गन्ने का जो सुक्रोस कंटेंट है, गन्ने की जो पर एकड़ यील्ड जो है उसको हमारे जो कुर्ब जवार के ममालिक कहीं आगे निकल गए, लेकिन हम आज भी वहीं पर खड़े हैं। ये तो किसान को हम दुआ दें, अपने एक्सपर्ट्स को, अपने प्रोफेशनल्स को हम उनको दुआ दें कि जिनकी मेहनत से ये मामला आज चल रहा है। मैं मुल्तमिस हूँ मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी को, राना तनवीर हुसैन साहब की खिदमत में और सेक्रेटरी जो यहाँ बैठे हैं और तमाम जो उनकी टीम है उन सब की खिदमत में मैं इखलास के साथ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो वो हमारी एग्रीकल्चर, हमारी ज़राअत, उसको अगर आप चार चांद लगाएंगे तो लोग आपको हाथों में उठाएंगे और आपकी इज़्ज़त और तकरीम करेंगे कि इसी में पाकिस्तान की मईशत। और फिर उसके ऊपर देखिए कि जो SMEs जो हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस, उनकी देहातों में उनके ये इन्वेस्टमेंट्स, हमारा जो नौजवान अगर देहात में अगर आज अपने बड़ों के साथ वो काश्तकारी नहीं करना चाहता तो वो एंटरप्रेन्योर तो बनना चाहता है। उसको अगर 8-10 अगर वहाँ पर कारकुन होंगे और आपकी जो प्रोडक्शन है वेजिटेबल्स की, आपकी फ्रूट्स की,
اور خاص طور پر جب سیزن ختم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سرپلس فروٹ یا سرپلس پروڈکشن آپ کی کسی سال میں ہوتی ہے تو اس کی سٹوریج کا کوئی انتظام نہیں، اس کی ٹرانسپورٹیشن کا کوئی انتظام نہیں. تو اگر یہ ہم انفراسٹرکچر قائم کرتے دیہاتوں میں دہائیوں پہلے، آج پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوتی، اور ہمارا جو نوجوان ہے وہ دیہات سے شہر آنے کی اس کو ضرورت نہ پڑتی، وہ خود مالک بنتا، انٹرپرینور بنتا، وہ ویلیو ایڈیشن کرتا. اگر آم ہے تو آم سے اگر وہ جوسز بنائیں اور ایکسپورٹ کریں. اورنج ہے آپ کا سرگودا اس کیلیفورنیا آف پاکستان. یہ وہ اہداف ہیں جن کو ہمیں حاصل کرنا ہے. ماضی میں نہیں کیا کوئی بات نہیں، اب رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، محنت کریں. اس ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں ہمارے پاکستانی ہیں جو کہ ہماری زراعت کا نقشہ بدل سکتے ہیں اگر ہم ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں. یہی ایک وجہ ہے کہ میں نے 1000 ہمارے پورے پاکستان کے جو بچے اور بچیاں جو فریش گریجویٹس ہیں آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، میرٹ پر ان کو ہم چین بھجوا رہے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے، تاکہ وہاں پر مختلف مدوں میں وہ ٹریننگ لے کے آئیں اور آ کر کھیتوں میں کسان کا ساتھ دیں اور اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں. اور اسی طرح آپ کی جو زراعت کا جو بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے آئل سیڈز، $4.5 بلین کی امپورٹ ہو رہی ہے، کوکنگ آئل کی $4.5 بلین. اب اس میں سن فلاور یا آپ کا پام ٹری، اس میں ہم نے کس حد تک ہم نے ترقی کی. کمروں میں، ٹھنڈے کمروں میں تو مجھے بتائیں کہ جی یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن اگر ہم نے کیا ہوتا تو $4 بلین سالانہ کا زر مبادلہ ہم ضائع نہ کر رہے ہوتے اپنا آئل امپورٹ کرنے میں، وہ یہاں پیدا کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی جو ترقی ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہوتی. اسی طرح لائف سٹاک ہے، اس میں بے پناہ پوٹینشل ہے. تو میں اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ گزارش کروں گا منسٹر رانا تنویر صاحب کی خدمت میں، سیکرٹری صاحب کے یہاں کے جو ہیڈ ہیں ان کی خدمت میں، اور ہمارے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کی خدمت میں، کہ ان دا نیم آف پاکستان اینڈ ان دا نیم آف گاڈ لیٹ اس پٹ آور ایکٹ ٹوگیدر. آئیں اٹھیں اور اس چیلنج کو قبول کریں، اور پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں جو ایگریکلچر زراعت ہے اس کا حصہ دن رات محنت کر کے اس کا بڑھائیں. بے پناہ پوٹینشل ہے. اگر کسی چیز کی کمی ہے دیٹ از دا ول ٹو ڈو. اگر اس کو ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اس خطے میں کوئی ہمارا ثانی مد مقابل نہیں رہے گا. لیکن اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنی زراعت کی جو قسمت بدلنی ہے. دیکھیے کہ ابھی میں پوچھ رہا تھا، یہاں پر مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ایکو سسٹم کے لیے اور کلائمیٹ فرینڈلی جو ایکوپمنٹ کا دکھایا انہوں نے مجھے پروٹوٹائپ. تو میں نے کہا کمبائن ہارویسٹر کا کیا حال ہے؟ تو جی وہ پرائیویٹ سیکٹر کو انویسٹمنٹ کر. میں نے کہا آپ پروٹوٹائپ بنائیں، بنا کے ان کو لے کے جائیں، حکومت وقت کو بتائیں، صوبوں کو بتائیں، مجھے بتائیں. ہم جتنے فنڈز ہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو بلائیں گے کہ آپ کوآپریشن کریں باہر کی کمپنیوں کے ساتھ. اور یا پاکستان اگر گاڑیاں بنتی ہیں یہاں پہ، اگر گاڑیاں بنتی ہیں تو یا کمبائن ہارویسٹر کیوں نہیں بن سکتے، رائس کے ہارویسٹر کیوں نہیں بن سکتے، جس سے کہ آپ کی جو پیداوار ہے اس میں جو لاس کا جو ایلیمنٹ ہے اٹ از بیانڈ امیجنیشن. پرانے دقیانوسی وہ باہر سے آئے ہوئے مشینیں اور ان کو وہ رینٹل پہ دیتے ہیں، 18% 15% آپ کے لاسز ہوتے ہیں. قومیں اس طرح نہیں بنتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ موقع ہے کہ ہم اپنی فیصلہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ ترقی کرنی ہے، اور اپنے ایگریکلچر کے شعبے کو ہم نے دوبارہ زندہ کرنا ہے اور توانا کرنا ہے. میرے جو یہاں پر جو ایکسپرٹس PhD ڈگری ہولڈرز ہیں میرے لیے وہ بہت لائق احترام ہیں، لیکن
It has to be a combination of youth and experience. تو میں عید کے فوراً بعد جو ہمارے جو نوجوان ایکسپرٹس ہیں، پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں، ڈگری ہولڈرز ہیں اور بہت قابل ہیں، ان کا میں ایک بلا رہا ہوں. وہ بھی بیٹھیں گے. دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ ہمارے جو پرانے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھیں گے. تو وہ ایک یوتھ کا اور ایکسپیرئنس کا وہاں پر کمبینیشن ہوگا اور اسی کے ذریعے ہماری ترقی آگے بڑھے گی. اس طرح نہیں ہوگا بالکل. اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. آج بھی اگر ہم ہمت باندھ لیں تو انشاءاللہ ہم اوج ثریا پر پہنچیں گے، ضرور پہنچیں گے. آئیں اکٹھے ہوں تو انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے تو ہمارے دن رات بدل جائیں گے انشاءاللہ. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. نیشنل ایگریکلچر اینڈ ریسرچ سینٹر میں جدید ایروپونکس طریقے سے کاشت کی افتتاحی تقریب ہوئی ہے اور اس میں مختلف ممالک کے مندوبین بھی شریک تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.